FM 105. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सुबह बखैर। साहब जुम्मे की 18 तारीख है और सुबह के 11:07 हुए हैं। इस वक्त आप सुनते हैं हर इतवार को मॉर्निंग विद लेजेंड और मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अहमद है। 1 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है। 2 घंटे की इस नशिस्त में बहुत बातें आपकी हम सुनते हैं, आप हमारी सुनते हैं। इसके साथ साथ हम आपको सुनाते हैं बहुत मधुर और सुरीली गज़लें, लेजेंड्स की आवाज़ें, लेजेंड के कलाम। उम्मीद है कि आपके घर में सब खैर वफीत होगी। जहाँ जहाँ कहीं कोई परेशानी है, कोई बीमार है, घर का फर्द, हमारी तमाम तर दुआएं हैं उनके लिए। अल्लाह ताला उनको शिफा दे और आपको भी सुकून और राहत मिले, क्योंकि घर में एक फर्द बीमार होता है, एक घर वालों का प्यारा होता है, वो बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, उसकी बीमारी से, उसकी बेबसी से बड़ी परेशानी होती है सभी घर वालों को। हम आपके लिए दुआ गो हैं और आप यकीनन हमारे लिए दुआ गो होंगे। हॉट 105 की पूरी टीम आपके लिए लगातार मुसलसल मेहनत करती है और आप तक हमारी आवाज़ पहुंचाती है। ये भी डिजर्व करते हैं आपकी मोहब्बत और आपके प्यार के। दोस्तों, सुबह सुबह बड़ा मुश्किल होता है इतवार के दिन खास तौर पे उठना और आना। फजर के बाद अगर आप सो जाते हैं तो फिर ज़रा प्रॉब्लम होती है। आपकी दुआएं मुझे ले आती हैं खींच के। वो पता नहीं क्या ये है सिलसिला, ये कब तक चलेगा, कब तक चल रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन दुआ यही है कि जब तक मैं बिल्कुल बेबस ना हो जाऊं उस वक्त तक मैं आता रहूं, आपके लिए प्रोग्राम लेके आता रहूं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग बड़े समझदार, बड़े मैच्योर लोग हैं। हम मेरी बात को समझते हैं और मैं आपकी बात को समझने की कोशिश करता हूँ, आपसे सीखता हूँ। कभी कभी मन बहुत खराब हो जाता है, कभी अजीब तरह की उदासी छा जाती है और उसकी वजह यह है कि मैं देखता हूँ कि हमारे माशरे में किस कदर खुशामद और चापलूसी की जो है फिजा फैली हुई है और हम अपने वक्ती और ज़ाती फ़ायदे के लिए किस तरह से बेज़मीर बन जाते हैं और झूठ और सच में तमीज़ भूल जाते हैं। कोई जालिम हो या कोई मुनसिफ मिजाज हो, आप जो है उसके पीछे लग जाते हैं अपने फ़ायदों के लिए। गली मोहल्ले देख के ख्याल आता है, तरह तरह के बैनर से सड़कें हमारी भरी पड़ी हैं, खासतौर पे वो जहाँ पे उनको ज्यादा फायदा नजर आता है। और इज्तिमाई कुर्बानी के बैनर्स भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं। पहले रमजान मुबारक से पहले मुख्तलिफ बैनर्स तरावी, नमाज तरावी और दर्स कुरान के लगाए गए थे और हम लोगों में ऐसी आदत है कि ये लगा के फिर हम भूल जाते हैं उतारना है या नहीं उतारना है। हमारे मुल्क की बड़ी बड़ी जो सियासी पार्टियां हैं उनके जो झंडे लगते हैं मुख्तलिफ पोल्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे, वो फिर चीथड़ों की सूरत में वहाँ पे गिरते हैं, उनको कोई उतारने वाला नहीं होता है। और यही हाल हमारे परचम, कौमी परचम का भी होता है कि हम लगाते तो हैं, बेशुमार परचम लगे हुए हैं इस वक्त हमारे शहर फैसल पे भी और भी कई जगहों पे। ये मेरा चूंकि रास्ता है तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं इनको कोई उतारेगा भी या नहीं उतारेगा। तो वक्त जब गुजर जाता है, बीत जाता है, तो फिर हर चीज को। और दूसरा ये है कि खैर मैं बात से ज्यादा लंबी ना हो जाए, हम एक अच्छे से ट्रैक से आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का। आप जानते हैं ज़ैद बुखारी को
ریڈیو کے بابا آدم انہیں کہا جاتا ہے پاکستان میں. ان کی جو بھاری برکم بڑی خوبصورت آواز تھی اور ان کا لب و لہجہ اور ان کا تلفظ، ہم سب لوگ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں اور سیکھا ہے ان سے بہت کچھ. ان کا ایک کلام ہے جو اقبال بانو کی آواز میں ہے. آئیے سنیے جب تک ہم اپنے خیالات کو مجتمع کرتے ہیں اور کچھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ یاد دلا دوں کہ آپ سن رہے ہیں مارننگ ود لیجنڈ اور میرا نام ہے مظفر احمد. 1 بجے تک میرا آپ کا ساتھ ہے. اس پروگرام میں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، آپ کے ٹیکسٹ میسیجز بھی لیتے ہیں. تھوڑی دیر میں بتائیں گے آپ کو. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. سہم کر بیٹھ گئی.
ہم سب جو ہے سہمے ہوئے تو ہیں، فراق سے بھی گئے ہم، وصال سے بھی گئے، سبق ہوئے ہیں تو عیش ملال سے بھی گئے، جو بت کدے میں تھے وہ صاحبان کشف و کمال، حرم میں آئے تو کشف و کمال سے بھی گئے۔ خود نظر ہم بات کر رہے تھے چاپلوسی کی اور خوش آمد کی۔ آج کل یہ ویسے تو ہمیشہ ہر زمانے میں یہ رہا ہے، لیکن اب کچھ دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ چاپلوسی سے سمجھتے ہیں کہ کام نکل آتے ہیں، خوش آمد سے کام نکل آتے ہیں، لیکن ایسی خوش آمد سے، ایسی چاپلوسی سے جو کام نکلتا ہے بعد میں کیا بہت خوشی دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے نا جیسے چوری میں ہم نے کوئی مال کمایا ہے۔ اور وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو چاپلوسی پسند کرتے ہیں، جو خوش آمد پسند ہوتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا، ان کا کوئی فہم نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی فراست نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ میری جھوٹی تعریف کر رہے ہیں، کسی بھی آپ بڑے ادارے میں چلے جاؤ، وہاں پہ جو باس ہوتا ہے، ایون مینیجر لیول کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ماتحت لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی اس طرح سے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ دھوپ اور چھاؤں کی تمیز بھول گئے ہیں، یہ صبح اور شام کی تمیز بھول گئے ہیں، یہ اچھائی اور برائی کی تمیز بھول گئے ہیں۔ میں خود ایک ادارے میں ایسے ایک سینئر پوسٹ پہ رہا ہوں کہ جہاں میں ایسے لوگوں سے میرا سامنا رہتا تھا اور مجھے دل ہی دل میں مسکراتا تھا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بھاگیہ فخرالدین زید آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو خوش آمد پسند ہوں گے، چاپلوسی پسند کرتے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور ایسی حیرانی ہے کہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چاپلوسی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا دماغ نہیں ہوتا ہے، سوچتے سمجھتے نہیں ہے۔ چلیے آپ اپنی رائے کا اظہار نہ کیجیے، آپ خاموش رہیے، بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ چپ رہیے اور پھر اس کا تماشا دیکھیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے المیہ یہ ہے کہ جس کی خوشامد کی جا رہی ہوتی ہے، چاپلوسی کی جا رہی ہے، وہ کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اہل و عیال، اس کے عزیز و اقربا بھی اس کو نہیں بتاتے ہیں کہ بھائی یا بہن یا بیوی یا بات یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن نہیں صاحب، پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بے شمار جو بینر لگے ہوتے ہیں پھر ان کو اتارنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ پھر چیتڑوں کی شکل میں گرتے ہیں، کیونکہ بارش بھی ہوتی ہے۔ اور میں نے کئی ایک جگہ پہ ایسے دیکھا، پاکستانی پرچم، ہمارا قومی پرچم، وہ لہراتا ہے ہوا میں، اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جو اداروں میں، خاص اداروں میں صبح اسے بلند کیا جاتا ہے اور شام کو اس کو اتارا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ اب رواج نہیں ہے۔ سڑ جائے گی چیز کہیں پڑی پڑی، موسم جو ہے وہی اس کو بدل دیں، چلتی ہوئی ہوا ہی اس کو کہیں کھینچ کے لے جائے۔ اسی طرح سے سڑکوں پہ پڑا ہوا کچرا کوڑا، وہ بھی بس کبھی کسی نے کر دیا تو کر دیا صاحب، اس کے بعد پھر کوئی نہیں پوچھتا ہے، اور پھر وہ ہوا ہی لے جاتی ہیں ان کو، اور پھر وہاں پہ کتے بلیاں لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نشہ کر کے لیٹے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا میرے محلے میں کچھ 6 7 8 گنڈے ہیں۔ یہ گنڈے انسان نہیں ہیں، پہلے تو انسان بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کتے ہیں۔ 5 6 ہیں جو اپنے علاقے میں کسی اور کتے کو آنے نہیں دیتے ہیں۔ میری یاد ہے میں بڑا آبزرو کرتا ہوں ایسی چیزوں کو، وہیں پہ وہ بھونکتے ہوئے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ ایک بندہ وہاں پہ لیٹا ہوا تھا، بڑے آرام سے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھے ہوئے، بازو رکھے ہوئے سو رہا تھا، ذرا سا کسمسایا ان کے بھونکنے سے اور کروٹ لے کے پھر سو گیا۔ میں سوچتا رہا کہ کس ماں کا یہ لال ہوگا، کس بیوی کا یہ شوہر ہوگا، کس اولاد کا یہ باپ ہوگا، اور کون سا بد نصیب باپ ہوگا جس کی جو اولاد ہوگی، وہ کون سی بد نصیب عورت ہوگی، ماں ہوگی جس کے جو بچے ہوتے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ آپ چلے جائیں، آپ کو نظر آتے ہیں
دوستوں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں پروگرام میں اور وقت چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. میری باتیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں. آپ بھی مجھے منع نہیں کرتے ہیں کہ کم بولو میاں. تو آپ کے ٹیکسٹ میسیجز مجھے انتظار رہتا ہے ہمیشہ. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں. نہیں سن رہے تو کیوں نہیں سن رہے ہیں, کہ بور ہو گئے ہیں میری گفتگو سے اور میری کانٹینٹ سے جو میں آپ کو میوزک سنواتا ہوں. اتوار کی جمعے کی شب جو ہے آپ پروگرام پسند کرتے ہیں, وہ آپ کو چونکہ گانوں کا پروگرام ہوتا ہے, اس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے, بحث سننا ہوتا ہے اور مجھے سنانا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن اس پروگرام میں تھوڑی سی فکر کی بات ہوتی ہے. ہم زندگی کے مختلف امور پہ غور کرتے ہیں, اور غور کرنا اچھی بات ہے کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے, ہمارا کلام پاک بھی ہمیں کہتا ہے جا بجا غور کیا کرو, کیونکہ بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں, اور اگر آپ تحقیق کریں ان پر تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے راز ہمارے سامنے رکھے ہیں اور امتحان لیا ہے کہ تم جانو, اس کے اندر گھس کے دیکھو کہ اس کا مطلب کیا ہے. کبھی کبھی ہر لمحے مجھے خیال آتا ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں دعا پڑھ کے نکلتا ہوں. آپ بھی پڑھتے ہوں گے جب بھی آپ کاموں پہ جاتے ہیں, اپنے گھر والوں کو خدا حافظ کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میرے آنے تک اور ہمارا اگلا ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ خیر کی ہو, برکت کی ہو, کیونکہ یہ ایک راز ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے, اس کی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا راز ہے. آنے والے منٹ میں, آنے والے پل میں کیا لکھا ہے, خوشیاں ہیں, راحتیں ہیں, یا پھر anyway, آپ مجھے کال کر سکتے ہیں تھوڑی دیر میں. ایک ٹریک اور آپ کو سناتا ہوں. آپ دوست ان کی آواز, مجھے بہت یہ آواز پسند ہے. استاد نظر حسین, پاکستان کا ایک مایہ ناز نام ہے میدان موسیقی میں. خود بھی گاتے تھے, کلاسیکل بجاتے بھی تھے, اور کمال کی دھنیں انہوں نے مرتب کی ہیں. اور ایک زمانے میں ملکہ ترنم نور جہاں نے یہ کہا تھا کہ جو گلوکار استاد نظر حسین کی دھن گا لیتا ہے اس کو میں گلوکار سمجھتی ہوں. تو ایسی ایک آواز ہے. لیکن اس سے پہلے بتا دوں آپ کو کہ آپ نے مجھے کال کرنا ہے 021 ڈائل کرنے کے بعد 111000105 یعنی 111-000105. ہم سے آپ مخاطب ہو پائیں گے, ہم سے بات کر پائیں گے, ہم کلام ہو پائیں گے. اور ٹیکسٹ میسج کرنے کے لیے آپ میسج آپشن پہ اپنے سیل فون پہ جائیں گے, وہاں پہ HOT ہاٹ لکھیں گے, ایک سپیس دیں گے, اور اس کے بعد اپنا نام اور میسج اور بھیجنا ہے اپنے 8881 پر. تو آئیے آپ کو سید سلیم گیلانی کا کلام ہے اور مجھے بہت پسند ہے. ایک ایک سطر میں, ایک ایک مصرے میں ایکسپریشن ہے شاعر کا بھی, اور پھر اس میں ایکسپریشن ڈالا ہے, اس میں زندگی ڈال دی ہے استاد نظر حسین نے. ذرا سنیے گا. دس از ہاٹ 105. سے
اس سے پہلے کہ میرا رشک نگاراں آئے پھول برساتا ہوا
105. फूल बरसा तरुआ अब्र बहारा है और वैसे में मेरा सर्वे क़िरामा This is Hot FM Network. Hot FM Network. उस्ताद नज़र हुसैन की आवाज़ में आपने ये खूबसूरत गज़ल सुनी है और मुझे यकीन है कि सुबह के इन लम्हात में आपको बहुत लुत्फ़ आया होगा. आप नाश्ता कर रहे हैं या नाश्ता करने वाले हैं, या बहुत सारे लोग जो फजर के बाद सोते नहीं हैं वो सुबह नाश्ता कर लेते हैं, अमूमन पूरी हलवे का और भाजी का. मैंने एक सवाल ये भी किया था कि पिछले प्रोग्राम में कि बहुत सारे लोग बिस्किट खाते हैं तो वो चाय में डुबो के खाते हैं, तो सही तरीका क्या होना चाहिए? आखिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिस्किट बनाती हैं, वो केक बनाती हैं, वो क्यों इनके खस्तापन का बहुत ख्याल रखते हैं? ख़वातीन ज़्यादा आपके मैसेजेस आ रहे हैं और मैं आपको वेलकम कहता हूँ, बिशारत आपको वेलकम कहता हूँ. अल्लाह ताला आपको खुश रखे. और बुखारी सैयदा को भी हम वेलकम कहते हैं उस्ताद नज़र, क्या इन जैसा उस्ताद पैदा हो सकता है कोई? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है. क्या कोई है जवान जैसी धुनें बना सके और गा सके? इनकी धुन गाना मैंने अर्ज़ किया ना बहुत मुश्किल है. और दो लोगों को मैंने सुना है जिनके लिए धुनें बनाई हैं, खास आपके लिए और नूर जहां के लिए. और उसके बाद मैंने महनाज बेगम को सुना है. किस उम्दगी और कितनी आसानी के साथ उनकी मुश्किल धुनें वो गाया करती थी. तो ख़वातीन हज़रात, आप मुझे प्रोग्राम में कहता हूँ हमेशा थोड़ा सा सुना करें पहले कुछ बातें जो जिन मौज़ूआत पे मैं गुफ्तगू कर रहा होता हूँ उनको लेके, और महज लेक्चर करने के लिए, खैरियत पूछने के लिए और अपने दोस्त अहबाब को खैरियत पूछने के लिए कोई ऐसी बात किया करें जो हमारे इन मौज़ूआत से रिलेट करती हो, ताल्लुक़ रखती हो. और थोड़ा सा प्रोग्राम पहले आधा पौन घंटा सुन के फिर आप कॉल किया करें तो आपको भी मज़ा आएगा. एक मैसेज भी आया है मुझे एक खातून का. अभी हम जिक्र कर रहे थे कि सड़कों पे गलियों में आपको नशा करके, तरह तरह के नशे हैं ना आजकल. मुझे गाड़ी का काम करवाना था कुछ दिन पहले, गाड़ी के सीट कवर्स का. तो वहां पे मैंने देखा दो बच्चे हैं जो उस्ताद के इशारे पे काम कर रहे हैं, बताते हैं ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो किए जा रहे हैं. और एक लड़के को मैं देखा, मेरा ख्याल 13-14 साल का होगा, और बड़े बड़े बाल थे उसके, और उनको भी उसने गोल्डन सुनहरी गालिबन किया हुआ था और बड़ा चुस्त और चलाक नजर आ रहा था, हीरो टाइप. तो वो काम कर रहा था लेकिन मुंह में वो चबाई जा रहा था. मैंने उससे पूछा है कि बेटा आप क्या जी खा रहे हो? तो कहने लगा कि मैं ये चालिया खा रहा हूँ. और उसकी तरह दूसरा उसके साथी जो था वो कुछ और खा रहा था. तो मैंने उसका कि लगता है कि तुम गुटखा खा रहे हो. तो हंसने लगा, कहने लगा नहीं साहब हम गुटखा नहीं खा रहे, हम चालिया ही खाते हैं और पान खाते हैं. तो मैंने उनको जिंदगी की अहमियत बताने की कोशिश की. मेरी आदत है, मेरी बेगम हमेशा चिढ़ती है कि आप हर जगह क्यों लोगों को बताने और समझाने लग जाते हैं. अब मेरी नेचर है, मैं क्या करूं. जैसे मेरी ये नेचर है कि मैं लोगों को बताऊं कि चापलूसी और खुशामद से बचा करो, अपने आप को बचाया करो. इंसान को अपना पता होना चाहिए कि वो पैमाने में किस जगह पे है. वो अपनी अहमियत, अपनी कदर कीमत का अंदाजा उसको खुद होना चाहिए. ये नहीं कि लोग उसे बताएं कि साहब आप तो ऐसे हो ऐसे हो, आप जैसे तो कोई बंदा है ही नहीं, आप तो बड़े बाकमाल हो. और सोचा करें कि वाकई मैं बाकमाल हूँ, मेरे अंदर कोई कमाल है, मेरे अंदर कोई सलाहियत है. लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं और हम बस खुश हो जाते हैं. ये थोड़ी दो घड़ी की खुशी आपको न जाने क्या देती है. सो ख़वातीन हज़रात, एक खातून ने मुझे मैसेज किया है और बताया है कि उनका बेटा जो है 18 साल का है और वो गलत सोहबत में, दोस्तों की सोहबत में बैठ के उसने सिगरेट पीना शुरू किया चोरी छुप के, और उसके बाद अब वो नशा करने लगा है.
اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے اسمیل آتی ہے چرس کی، وہ چرس پیتا ہے. تو میں بڑی پریشان ہوں. اس کی جوانی کو کیا ہو گیا ہے، وہ کس طرح سے آگے سروائیو کرے گا، وہ کیسے بچے گا، ہم نے جو اس کے لیے خواب دیکھے ہیں وہ کیسے خواب پورے ہوں گے. تو بی بی یہ تو میں نے بتایا نا کہ میرا تو فرض ہے کہ میں کچھ چیزوں کی نشاندہی جہاں بیٹھ کے کروں، لیکن جو بااختیار لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے یہ، ان کا فرض ہے کہ دیکھیں جا کے آخر کیوں نہیں ان کا علاج ہو سکتا، کیوں نہیں اس چیز کی روک تھام ہو سکتی. اصل میں جو نشہ بیچنے والے ہیں وہ اس چیز کو ختم نہیں ہونے دیتے ہیں، اور وہی بات ہے، چاپلوسی اور خوشامد کی جگہ رشوت بھی تو چلتی ہے نا. پیسہ دے کے سارے کام کہتے ہیں، پیسہ دے کے وہ ضرب المثل سی بنی ہوئی ہے نا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. تو یہ سب چیزیں ہیں. ابھی ہم سن رہے تھے کہ پانی جو ہے وہ اگر کسی نے چوری کیا تو اس کو سخت سزا ملے گی، جائیداد وغیرہ ضبط کر لی جائے گی. اور حیرت کی بات ہے یہ بڑے بڑے جو ٹینکر جو ہوتے ہیں پانی کے، وہ کہاں سے پانی لیتے ہیں اور اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پانی تو یہی بااختیار لوگ چراتے ہیں اور یہی بیچتے ہیں پھر آگے جا کے. اور آپ شہر کے ہو سکتا ہے کسی اچھے ایریا میں رہتے ہوں، اللہ کرے آپ رہتے ہی ہوں تو آپ کو پانی ملتا ہو، لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں، ہماری مضافاتی بستیاں ہیں شہر کے ارد گرد، شہر کے بیچوں بیچ بھی ہیں ایسی بستیاں جہاں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، اور کس طرح سے وہ گزر بسر کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی زندگی کے ساتھ تماشا کرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، اور پھر مہلک موذی امراض کا شکار ہو کے کتنی بیماریوں میں، کتنی تکلیفوں میں مبتلا ہے ہمارے لوگ. لیکن صاحب نہیں، ہمارے بڑے جو ہیں وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے میں، اپنی میراث بڑھانے میں زیادہ مصروف رہتے ہیں. کسی باہر نکل کے دیکھیں تو صحیح، 20-25 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کے نکلتے ہیں تو کیا دیکھیں گے. اور ان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، جو ان کی سیفٹی کے لیے ساتھ ساتھ گنے لے کے چلتے ہیں، وہ کسی کی گاڑی کو دے مارتے ہیں، کسی کی موٹر سائیکل کو چل دیتے ہیں، اور آگے صاحب جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ مجال کہ تمہارے صاحب سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، یا تم اپنا ہمیں راستہ کیوں نہیں دیتے ہو، پتہ نہیں کہ صاحب جا رہے ہیں بڑی ارجنٹ کام سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب شہر کی اور دشت کی ہے ایک کہانی، ہر شخص ہے پیاسا کہ میسر نہیں پانی. تو صاحب آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور بڑا لمبا میسج ہے بشارت آپ کا، پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے، تو مختصر لکھا کریں تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے. بہرحال ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے اور آپ کی مشکلیں آسانی میں بدل دے. آپ نے فیکٹری کا کوئی قصہ لکھا ہے، اور کوئی عائشہ باجی ہیں آپ کی انچارج تھیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے. بہرحال جی جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ایک آواز میں اور آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کی کال لیتا ہوں، یا ابھی کال لے لو، بتائیے. روبینہ صاحبہ کا میسج آیا جی، کہتے ہیں مظفر بھائی السلام علیکم، یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے. میری صحت کے لیے ہم سب آپ کے لیے دعا گو جی، اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ کافی عرصے سے بیمار ہیں. ایک اور دوست کہتے ہیں صاحب آج کل زمانے میں ریحاجی سلیم ارشد صاحب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی زبان بالکل بند ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نکلنے والی ہوتی ہے جو شاید ایک براڈ کاسٹر کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے. جب کوئی ایسا لفظ میں کہہ جاؤں تو اللہ میاں مجھے خود ہی میری زبان کو روک دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا میں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے. رشوت اور چاپلوسی اور خوشامد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو یہی رشوت، یہ کیا عرض کروں میں.
ہمارے بہت سارے دوست جو ہمیں فیس بک پہ جو میسج بھیجتے ہیں وہ چونکہ فری میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کاپی پیسٹ کر کے بہت سارے اقوال زرعی بھیج دیتے ہیں، یا پھر ایک آدھ جملہ جو ہوتا ہے کہ صاحب کمال کا شو ہے، بہترین شو ہے. یہ بھی وہی ایک قسم ہے چاپلوسی کی، خوشامد کی. اب بہت سارے ہمارے جو ریڈیو کے براڈ کاسٹر ہیں، جو آر جیز ہیں، وہ ان کے لیے یہ جو ہے بہت تقویت دیتے ہیں ایسے میسیجز، کیونکہ ان کو خود سے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور وہ دوسروں کی بھیجی ہوئی باتیں پڑھ کے ٹائم اپنا گزار لیتے ہیں. معافی چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیکار ہے. جب تک پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق جو جن عنوانات پہ بات ہو رہی ہے، جن موضوعات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، انہی پہ اگر آپ رہیں مختصر اختصار کے ساتھ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو ہم آپ کی کال لے لیتے ہیں. جی آپ جو بھی ہیں ہمارے سلام کے جواب میں آپ وعلیکم السلام کہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لگتا ہے کہ یہ جمال صاحب ہیں. یہ جمال شیخ صاحب ہیں اور 45 منٹ سے آپ کو سن رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں ہو کہ میں بیچ میں چلتی گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور پھر ڈانٹ پڑے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. جی ڈر لگتا ہے مجھے آن ایئر آتے ہوئے. کسی اور شو ہے نہیں آپ کے شو میں خیال رکھنا پڑتا ہے، پنکھا بند کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے آواز کلیئر آ رہی ہے تو پھر وہ کرتا ہوں. یہ بات تھوڑا سمجھا رہا ہوں. جی جی. ہر ریڈیو پہ FM 100 پہ بھی آپ کے والد پہ بھی ہر ایک پہ بہت ساری لائنیں ہوتی ہیں نا، 111 کی. ہمیں اگر میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں 50 یا 100 تو 10 تو اتنی ہوں گی نا. تو رینڈم کال جب رہتا ہے نا کہ نمبر اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے میں کال ایک نمبر اٹھا رہا ہوں، 2 نمبر اٹھا رہا ہوں، 3 اٹھا رہا ہوں، تو جو بھی اٹھاتا ہے ایک کال اس میں ایک لائن ایسی ضرور ہوتی ہے جس میں شور شرافہ ہو، گڑبڑ کربڑ اور پران جیسے وہ. کیونکہ میں اپنے ہم صحیح چاہتے کہ کبھی اس میں ادھر آواز کم ہوتی ہے یا کبھی ادھر آپ جیسے بول رہے تو اس کو بندے کو آواز کم جا رہی ہے. جی جی. میں صبح شام ہر ریڈیو پہ یہی شکایت سن رہا ہوتا ہوں. اور بہت مزے ہوئے ہمارے جنہوں نے ریڈیو پہ کالنگ اسٹیشن کے نام دے گا اجمل سے بھی وہ بھی اس بات کو سمجھ پاتے ہیں. مجبور ہو کے پھر ان اسٹیشنوں کو میں فون کرتا ہوں تو کہتا ہوں بھائی انجینئر کو بلا لو، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک آدمی کی فون خراب ہوگا تو سب کوئی فون خراب ہے، آپ کا پورا شو خراب جا رہا ہے. اس میں کالر جو بات کر رہا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صحیح صحیح. وہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کان لگا کے بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ کوئی مجھ سے کیمیا نہ نکل جائے. یاد دلا گیا. ایسے جمال صاحب جی بتائیے گا، ہم جو بات کر رہے ہیں خوشامد کے بارے میں، چاپلوسی کے بارے میں، آپ کا کیا تجربہ ہے؟ میرا تجربہ یہی ہے کہ میں اس کو جو کر رہا ہوں وہ اس زمرے میں نہ آئے اور میں اس چیز میں بہت مشہور ہوں کہ آپ نے کہا کہ جب تک کوئی فارمیٹ جس طرح ہوتا ہے ایک جس میں وہ موضوع چل رہا ہے اس کو سنے سے اس سے بات کرے، وہ نہیں تو کارڈ نہیں ملائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر اس میں آ کے میں کہوں جی میں جمال شیخ تو کیا ہر اسٹیشن سے آ کے میں وہ کروں گا تو بات مل جاؤں گا یا پھر مجھے گولڈ میڈل ملے گا یا نوبل انعام ملے گا. بس بات ایسی ہو کہ اور کوئی کالر اس پوائنٹ کو اٹھا نہیں پا رہا ہو یا یہ اسٹارٹ نہیں سوچتا ہوں کہ کیا کہنا ہے یا کیا موضوع ہے اور کس طرح ہم پارٹیسپیٹ میں کر سکتے ہیں. اس وقت میں ایک وہ بن جاتا ہوں اس کو پائنیئر کرنا چاہیے. اچھا میں آتا اس بات کے پہلے جو ڈنڈے والی بات کری اور یہ ابھی چاپلوسی کی، یہ موضوعات تو ختم ہو نہیں سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں، آپ کی بھی بس میں نہیں. آپ بھی پر کرے تھے، میں بھی پر کرے تو اپنا فون کرنا تو فائدہ کیا ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں. آپ کے ایک نے مجھے رلا دیا. اب بولے اس میں وہ کہیں گے یار یہ کون سی بات ہے. اب ایسا وہ کتے سے جو تھے نا وہ اس کے پاس آئے، وہ بھوک رہے تھے اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. میں یہ سمجھا شاید آپ نے مجھے دیکھ لیا اور میری کہانی آپ بیان کر رہے ہیں. اچھا. میرے 6 مہینے میں ان ہیروئنسوں کے ساتھ ایک سرکاری جو بھی عام چل جو ہوتے ہیں جو بنائے ان کے میٹنگوں کے اڈے ہوتے ہیں. حالات ایسے آ رہے 6 مہینے میں اس ایسی جگہوں پہ مختلف جو ہوتے ہیں. ایک جگہ پہلی جہاں جاتا ہے وہ کتوں کی طرح انہوں نے کتنے بنائے ہوئے جہاں جاتے ہیں آٹو یہ ہماری جگہ ہے. ارے زمین کی جگہ فٹ پاتھ لیکن وہ ریزرو ہے کہیں جہاں میں جاتا ہے وہ مجھے وہاں سے ہٹا دیتے تھے.
बड़ी मुश्किल से कहीं जब जिसा के मैं अपनी रात बसर करता था, आखिरी जब नींद का झोंका बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि मैं गिरने लगूं, तब जाके मैं रात के 2 बजे कभी 3 बजे जाके सोता था। और सुबह को पता कितनी जल्दी सूरज निकला से माशाल्लाह से। आपके लिए जो 9 to 5 वाले लोग हैं वो कहते हैं यार इस तरह से होना चाहिए। हम रात वाले लोग हैं, 24 वाले जो ज्यादातर है, तो एक तरह से 24 से ही मुंसलिक रहा हूँ मैं और ऑनलाइन काम करता हूँ। तो मेरे रात जागने वाला सोचता हूँ इसके बाद कभी 2 घंटे की या कुछ ऐसी जगह वहां से शहर अभी जनाब साहब आपने कहा था कि टेलीफोन कॉल्स के बारे में बात कर रहे थे और अभी आपकी बातें जो है वो कटने लगी, पूरी बात नहीं। अच्छा, बात ये है कि हमारी जो है लैंडलाइन है, लैंडलाइन पे जो है वो मसला सिग्नल का नहीं होता है, जो हमें कॉल कर रहा होता है ना अपने सेल फोन से, मसला उसका होता है। इसमें एक और टेक्निकल मसला भी होता है टेलीफोन का भी, इसमें बैटरी का भी मसला होता है। जब बैटरी आपकी वीक हो जाती है ना फिर वो कटने लग जाता है। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, मैं यही कहना चाह रहा था। जी तो बाद दफा ये होता है, तो खाली टेलीफोन लाइन का भी मसला नहीं होता है, और बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कंपनी का नाम लेता हूँ, बात कंपनी बिल्कुल ठगी है। अल्लाह ताला हम सब के मसाइल जो है वो उनमें आसानी पैदा कर दे, मसाइल हमारे हल हो जाएं। हम अपनी जिंदगी में सोचते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद हम बिल आखिर चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, मसले वही के वही खड़े रहते हैं। जनाब साहब बहुत शुक्रिया। बात जो है अभी चूंकि अभी कमर्शियल ब्रेक है, मुझे लेना है, तो आपकी गुफ्तगू से बहुत महसूस होता हूँ। हमेशा आपका नाम सुन के ही जो है मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि जमाल साहब तशरीफ ले हैं। आपके लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला आपकी तमाम मसाइल हल करे और आपकी जिंदगी में जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी तमन्नाएं हैं, जो आपकी आरजू हैं, वो अल्लाह ताला पूरी करे और आपको कोई अच्छा शरीक सफर मिल जाए, आपका कोई दोस्त मिल जाए आपको, और आपकी जिंदगी आसान हो जाए। जमाल साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। We will be right back after this short commercial break. मामा, मेरी फ्रेंड ने कहा कि प्याज बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं। लगाऊंगी तो स्मेल आएगी और नहीं लगाऊंगी तो बाल अच्छे कैसे होंगे? अगर प्याज में स्मेल ना आए तो इम्पॉसिबल। पॉसिबल। लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू से। इसमें है प्याज और एलोवेरा जो दे 5 गुना तक मजबूत बाल, जड़ों से सिरों तक, बगैर किसी स्मेल के। लाइफ बॉय शैम्पू, प्याज की ताकत लिए। ख़वातीन हज़रात, आप जो कॉल करें मेरे दोस्त, मैंने जैसे अभी जमाल साहब भी जिक्र कर रहे थे कि मौज़ूआत जो हम जिन पे बात करते हैं उन्हीं पर रहा करें। और बहुत शुक्रिया बरकत अली, आपका मैसेज मुझे मिल गया है और आप दुआ देते हैं, हम आपकी बातें कहते हैं कि इससे उकसा जाते हैं। आपकी बात पूरी नहीं हुई है। कहते हैं कि हाजिरी कबूल फरमाइए, ये आपसे किसने कहा कि हम आपकी बात। अच्छा जी था जुमला। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक और दोस्त हैं नारायण दास, कहते हैं सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं सुनता रहता हूँ। आज मैसेज किया है साइलेंट लिसनर, सबको सलाम। वालेकुम सलाम जी, आपको भी नारायण साहब। और हमारे कुछ दोस्त फेसबुक पे भी होते हैं और फयाज मिनहास हमें सुन रहे हैं, वेलकम कहते हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं जी। तो चलिए एक आवाज आपको और सुनाते हैं। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए। उबैदुल्लाह अलीम का कलाम है और ये धुन है बहुत सारे फनकारों ने, गुलकारों ने गाया है। नूर जहां ने भी गाया है और खान साहब मेहदी हसन साहब ने भी इसे गाया है। ये मोहसिन रजा की धुन है साहब। मोहसिन रजा पाकिस्तान टेलीविजन के एक बड़े ही होनहार कोना मशक मौसीकार हैं और इन्हें ये भी एजाज हासिल है कि ये उस्ताद नजर हुसैन के शागिर्दों में से हैं। सो वही अंदाज इनकी धुनों में नजर आता है, जरा मुश्किल पसंद है अपने उस्ताद की तरह।
اپنے عہد وفا سے روگردانی کرتا رہتا ہے، میری صبحوں شاموں کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ کیا کہیے کس مشکل میں باقی ہے محبت کا میثاق، جس پر آئے دن وہ خود نگرانی کرتا رہتا ہے۔ You are listening to Hot FM 105 Radio Network. تیرے پیار میں رسوا ہو کر۔ پیار و محبت کی باتیں جو ہیں آج کل بڑی عام ہیں، ویسے تو میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے ہیں، لیکن آج کل بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے ایک بزرگ، ہمارے ایک دوست نواں بزرگ سے وہ کہا کرتے تھے کہ آج کل کی محبت جو ہے جی اشتہاری محبت ہے۔ تو میرا یہی خیال ہے۔ ابھی چونکہ وقت تھوڑا سا ہے، 3-4 منٹ ہے خبروں میں، تو ایک کالر سے اور بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، علی بھائی لال خان بات کر رہا ہوں سر۔ جناب کیسے مزاج ہیں؟ فرمائیے۔ خیر ہے سر، قصبہ مڑ کراچی ویسے سر میرا ضلع کھٹو سے تعلق ہے، سمجھے سر؟ جی جی سر، آپ بہت اچھی اچھی غزلیں گیت سناتے ہیں، اور ایسے ایسے گیت اور غزلیں سنا جو ہم نے کبھی سنے نہیں سر۔ اچھا، بہت بہترین ہوتے ہیں۔ اور جو ایک بات سر آپ نے اس کا عنایت بھٹی صاحب کا سنا تھا سر، وہ بہت میرے کو ایسا پسند تھا کہ بس بات ہی نہیں پوچھے، سمجھے سر؟ کب سنا تھا میں نے؟ صبح کے شو میں عنایت بھٹی صاحب کا ایک گیت سنا تھا، سمجھے؟ نہیں، کب، کس پروگرام میں؟ جمعے کی رات کو؟ شام چل پردیسی نہیں آیا گھر سے، ایسا سنایا تھا۔ بس آج تک میں نے عنایت بھٹی کا ایسا گیت نہیں سنا سر۔ آپ بول بتائیے پھر سے مجھے۔ ہاں سر، یہ میں بات کر رہا ہوں جی، سنو سر، کہ یعنی کہ ڈل گیا شامہ چل پردیسی نہیں آیا گھر۔ اچھا 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 اچھا، چلیے سر ایسا گیت سر میں نے زندگی میں نہیں سنا سر، ایسا پیارا اور ایک کی دلکش آواز جس میں ایک مٹھاس آواز میں تھا، سمجھے سر؟ چلیے آپ کو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ سنائیں گے وہ، ٹھیک ہے؟ ہاں سر، ہم سنتے رہتے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، سمجھے سر؟ بہت شکریہ جو سر آپ نے بات کی، جو پان نہیں کھا رہا بڑے بالوں والا لڑکا، یہاں کے شہر کراچی کے سر لوگ ننانوے پرسنٹ موبائل جو کوئی ماوا کھا رہے، کوئی کیا کھا رہے، بچے جو ہیں جب پی رہے رات کو گلیوں میں، ان کے والد صاحب یہ نہیں کہتے 3 بجے کہاں تھے، پوچھے نہیں ان سے، وہ اپنی مرضی سے اپنا نشہ وشا کر رہے ہیں، رات کو کس وقت آ رہے گھر، یہ پوچھے نہیں سر۔
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ خود بھی اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں, ایسی اولادیں بڑی بدتمیز ہوتی ہیں. اور کوئی چرس پینے والے لڑکے ہوتے ہیں, وہ چرس کی نئی نئی ماچیاں وہاں چھوڑ جاتے ہیں. میں نے 40-50 ماچس جمع کری ہے سر, وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اپنے والد صاحب کو بے وقوف بناتے کہ ہم تو نشے نہیں کرتے, ماچس نہیں ہے ہماری جیب میں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ حال ہے سر. چلو بہت شکریہ سر آپ کا, جزاک اللہ. سنتے ہیں سر آپ کا آواز, بہت شکریہ, بہت شکریہ. نیکسٹ سنڈے آپ کی خدا گواہ ہے سمجھے سر, آپ ان سے نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو. اصل میں بات یہ ہے کہ بعض لوگ اتفاق نہیں کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے ماں باپ کی جو تربیت میں ہے. میں نے ایسے باحجاب بچے دیکھے ہیں, لڑکے دیکھے ہیں. لڑکیوں کے لیے تو خیر خاص اہتمام ہوتا ہی ہے ہمارے ہاں, لیکن ہمارے ہاں بیٹوں کی جو چاہت تو بڑی ہوتی ہے کہ یہ اولاد نرینہ ہو ہمارے پاس, پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے اس کی دعائیں مانگتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا ہے. میں بتا رہا تھا کہ میں ایسے بچوں کو, ٹین ایجرز کو, جو 18, 19, 20 سال کے بچے ہیں جو مسجد میں باقاعدہ جاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. اور میں ایک اپنے بہت عزیز فیملی کو جانتا ہوں جہاں پہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہاں پہ صفیں بچ جاتی ہیں. گھر کے جتنے بھی افراد ہیں, گھر کا جو بڑا ہے وہ امامت کرتا ہے, اور باقی لوگ جو ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ بچہ امامت کر رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے. تو عادت ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو بڑوں کا جس طرح سے بڑے کریں گے, آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں مختلف جو سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نچا کے اس کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی کیسے چھوٹی سی بچی 3, 4, 5 سال کی کمر کو ہلا کے اپنے جسم کے مختلف زاویوں سے مختلف انداز سے موومنٹ دکھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں لوگ. تو جی جہاں پہ ایسی تربیت ہوگی وہاں پہ کیا ہوگا. چلے چھوڑے جی, آئیے آپ یہ سن لیجیے.